अस्सलाम वालेकुम। आफाक फरूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज सबसे बड़ा मौजूद तो ये है कि इस वक्त आर्मी चीफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर, हाफिज आसिम मुनीर जो हैं ऑन द वे टूवर्ड्स अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, बट आई बिलीव हो सकता है न्यूयॉर्क भी उतर सकते हैं, कोई स्केड्यूल तो किसी को पता है नहीं। इस पर बात करेंगे कि पूरे 8 साल के बाद किसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ऑफिशियल विजिट हो रहा है, क्योंकि तो बाजवा साहब वैसे तो आते रहे हैं 2 दफ़ा शायद, मगर ये वो ऑफिशियल विजिट नहीं था। उस पर बात करेंगे। फिर ये जो खैबर पख्तूनख्वा में तमाशा लगाया हुआ है पीटीआई ने और स्टेट ने, उस पर यकीनन गुफ्तगू करेंगे। और फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट कमिंग थर्सडे को कश्मीर पर अपना फैसला देने जा रही है। उस फैसले से पता चलेगा कि पाकिस्तान से कुछ लो और दो की बुनियाद पर गुफ्तगू होने जा रही है, ये आर्मी के चीफ का जो विजिट है वो भी रिलेटेड है, या सिर्फ इंडियन हेजमनी जो है वो ही आगे उसको ही बढ़ाना है और उसी को कायम करना मंजूर है कि वो इंडिया जो 2030 में $2 ट्रिलियन का टारगेट है अपनी उसकी एक्सपोर्ट का, और हम $26 बिलियन पे खड़े हैं, उस पर बात करेंगे। और बज़ाहिर मोहतरम जनाब इलेक्शन कमीशन, मोहतरम जनाब फ़र्द, मैं चेयरमैन साहब को कह रहा हूँ कि उन्होंने इलेक्शन का जो है शेड्यूल जो है ना, स्केड्यूल जो है जारी कर दिया है। और एतजाज़ हसन ने कहा है कि कोई उम्मीदवार पैसा खर्च न करे इलेक्शन पे, इलेक्शन नहीं होने जा रहे। इस मुख्तसरन सब पे थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, इनका दौरा ये बेसिकली अगस्त में तय होना शुरू हुआ था और सितंबर में इसको यहाँ पर फाइनलाइज होना था और आना था, मगर डिले होता गया डेट्स की बुनियाद पर। और ये विजिट स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तानी जर्नलिस्टों से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में कह चुका है कि ये हमारी ख्वाहिश पर हो रहा है। अब इसमें ध्यान में रखें कि यूक्रेन वार भी है और ये इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट भी है पाकिस्तान में, आपको पब्लिक का सेंटिमेंट पता है। फिर तालिबान जो बिट्रेल कर गए हैं, जो कतर मुआहिदा था उसमें सब वादे करके भाग चुके हैं, स्पेशली ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वुमन राइट्स के हवाले से, और दीगर मामलात में स्कूल वगैरह सब बंद हैं आलमोस्ट ख़वातीन के वहाँ। और जो पाकिस्तान में जो अफ़गानियों की तादाद है उन पर जो एतराज़ात हो रहे हैं अब, और जो स्टेट निकालना चाहती है, क्योंकि 9 मई को मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि 9 मई के जो पाकिस्तान में वाक़या है, सानिया है इंसिडेंट, उसमें बहुत अफ़गानी पकड़े गए थे इमरान खान की सपोर्ट में, जो पाकिस्तान के आर्मी मराकज़ पे जो हमले थे। तो ये सारे मामला, तो फिर ये जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर पे जो महबूबा मुफ्ती ने और एक दूसरी पार्टी ने उसको चैलेंज किया हुआ है, उसका जो स्पेशल स्टेटस है था 370 और 235 है या 135A जो मेरे ख्याल में, तो उसको चैलेंज किया था। और सुप्रीम कोर्ट की बज़ाहिर जो रिमार्क्स थे उससे लगता था कि बहुत मुश्किल है कि इसको सस्टेन कर सके मोदी गवर्नमेंट, और आइनी तौर पर जो इंडिया का है सुप्रीम कोर्ट इनके हक़ में फ़ैसला दे सके। मगर जो कहने वाले यही कहते हैं कि जी अभी साउथ एशिया में अदालतें हैं इतनी आज़ाद नहीं है, हमारी तो खैर बहुत ही कमज़ोर है। और आपने नोट किया होगा कि हमारी मौजूदा अदलिया को तो पीटीआई ने, उनके ट्रोलर्स ने इंतहाई मुतनाज़ा जैसे कि एक्सपेक्टेड था, और यहाँ बार बार बताया गया था कि पहले से तय हो गया है कि फ़ाइज़ ईसा को बहुत मुतनाज़ा बना देना है। और फ़ाइज़ ईसा ने ख़ुद भी कुछ काम ऐसे शुरू कर दिए हैं कि मिसाल के तौर में आर्मी एक्ट के हवाले से जो अपील आई है उसमें न खुद बैठे हैं, न जस्टिस मंसूर शाह को बैठने दिया है, और न जस्टिस अतहर मनुल्लाह को उस बेंच का हिस्सा बनाया है जो बहुत बड़े मुखालिफ हैं आर्मी एक्ट के। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फैसला उसके हक़ में होने जा रहा है, जो हुकूमत की जो पटिशन है उसके हक़ में। तो
کچھ چیزیں تو ناگوار تو گزرتی ہیں، مگر اسٹیٹ کے، ریاست کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ وہی ڈیفائن کرتی ہے، اسی کو سچ سمجھا جاتا ہے. تو اس روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ انڈین سپریم کورٹ اس کا اسٹیٹس آپ کا بحال کر دے گی مقبوضہ کشمیر کا، کیونکہ انڈین گورنمنٹ نے جو آخری سبمٹ کیا، جو اپنا آرگومنٹ تھا، جو سپریم کورٹ نے مانگا تھا کہ جناب دیکھیں جب سے 370 اپلفٹ کیا گیا ہے اور 35A، تو وہاں پر بے تحاشا ٹریول بڑھا ہے، ٹورزم بڑھا ہے، فلوئنٹ وہاں امن قائم ہوا ہے، لاکھوں لوگ، اور اس وقت وہ انڈیا کی سب سے بہت ہی وائبل، اکنامیکلی اور بہت ہی رچ ریاستوں میں شمار ہونے لگا ہے کشمیر جو ہے. اب سچ جھوٹ تو ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پر G20 کی جو ایک کانفرنس بھی منعقد کی گئی تھی، مگر بات ساری ہے کہ انڈیا کو جس طرح سے امریکہ میرا ملک سپورٹ کر رہا ہے، کہ دیکھیں جی صرف تسلا سے جو معاہدہ ہوا ہے، جو ابھی فائنل نہیں ہوا گو کہ $2 بلین کی تو فیکٹری لگنے جا رہی ہے وہاں، اور پھر $15 بلین کے سالانہ تسلا جو ہے اب پارٹس خریدے گا اس فیکٹری سے، اور جس پر 2 سال کے لیے انڈین گورنمنٹ نے میرے خیال میں 15% ٹیکس کی چھوٹ بھی دی ہے تاکہ بزنس بڑھے. اور اسی بنیاد پہ کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگلے 6 7 8 سالوں میں 2030 تک اس کی ایکسپورٹ $2 ٹریلین مطلب $2000 بلین تک پہنچ سکتی ہے، اور پہنچانے کی وہ کوشش کریں گے. اور میں نے کل ہی اتفاق سے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم گھوم رہے ہیں چائنا کے گرد، UAE کے گرد، UAE کی آبادی دیکھیے، پھر چائنا کی اپنی جو انوائرمنٹ ہے، جو اس کی اپنی فیکٹریز ہیں، جو اس کا ڈومیسٹک کنزپشن ہے، وہ سارا دیکھیں. ہمارے یہاں سے وہ خام مال تو لیتا ہے تھوڑا بہت، مگر یہ کہ باقی کوئی کھپت نہیں، وہی لا کے ہمارے یہاں بیچے گا جو بھی بیچے گا. تو ہم ویسٹرن ورلڈ سے مکمل کٹے ہوئے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور اس دورے میں وہ طے ہوں گی یہ جو آرمی چیف کا ہے. دیکھیں میں نے بتایا تھا نا کہ 8 سال کے بعد یہ ایک آفیشیل وزٹ ہونے جا رہا ہے آرمی چیف کا. کچھ سے پہلے جنرل راحیل شریف میرے خیال میں جنرل راحیل شریف ان کا آخری وزٹ تھا 2015 میں. اس کے بعد باجوہ 6 سال رہے، اور یہ وہی دور تھا کہ کبھی کہا جاتا تھا کہ ہم چائنا کے ساتھ ہیں اور لیو امریکہ، اور ہمیں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے، اور فلانا دھماکہ 2.5-3 سال اس میں 3.5 سال لگے، پھر واپسی ہوئی. اور بتانے والے آرمی سورسز، آج کھل کے بتا رہا ہوں، پہلے میں دبے لفظوں میں کہتا رہا ہوں جب میں پاکستان میں تھا، آج کھل کے بتا رہا ہوں، مجھے آرمی کے اپنے ذرائع نے بتایا کہ باجوہ کو امریکہ نے اپنی پورٹ سے واپس بھیجا. اچھا یہ میں نہیں مانتا، اور میں نے جتنے لوگوں سے بات کی وہ بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے، اور یہ سننے میں بھی آیا ہے کہ باجوہ یہاں پر آئے لاسٹ ڈیز میں اپنے عمران خان کی حکومت کے دوران، مگر ان سے کسی نے بھی ملنے کی حامی نہیں بھری، اور انہیں واپس بھیج دیا گیا. اور یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ پہلے اپنے معاملات درست کیجئے، پہلے جو گفتگو آپ کے درمیان اور یہاں ہوتی رہی ہے، جو ایکسچینج پروگرامز میں ایک دوسرے کے آرمی ڈیلیگیشنز میں جو ان میں وعدے کیے گئے وہ پورے کریں، then we can see each other or meet each other. واللہ بالثواب، کیونکہ آرمی جو مجھے بتایا گیا وہ یہ تھا کہ انہیں ان کے امریکن پورٹ سے، کسی ایئرپورٹ سے، نیو یارک سے کہتے ہیں کہ جی واپس بھیجا گیا. بٹ میں نہیں سمجھتا کہ ایک آرمی چیف، ایک ایٹمی ریاست کتنی چھوٹی ہو، امریکہ میں اس کی کتنی بھی ویلیو کم ہو، مگر جو میں امریکہ کو سمجھتا ہوں اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے واپس بھیج دیا ہو. کامن مین کو بھی بڑی دیر سے بھیجتے ہیں بہت سے معاملات طے کر کے، اور اچھا نہیں سمجھا جاتا خود بھی یہاں. تو یہ ممکن ہے کہ بات کرنے سے انکار کر دیا ہو، اوائڈ کر دیا ہو، اگنور کر دیا ہو، مگر یہ دورہ جو خود اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آف دا ریکارڈ لوگوں سے گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کی خواہش پر ہے، اور بہت سینسٹیو دورہ ہے. اس میں خطے کے سیکیورٹی کے معاملات سے لے کے سوشو پولیٹیکل معاملات بھی طے ہوتے نظر آتے ہیں. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا
کہ ہم آنے والی دنیا میں آنے والے دنوں میں اس دنیا میں آئسولیٹڈ ہیں، یا ہم کہیں اب اپنے مقام کی طرف کوئی سفر آگے بڑھا سکتے ہیں. کہ دیکھیں انڈیا سے تو ایک بات سمجھ لیں کہ آپ کو اب کشمیر ایشو طے کرنا ہے کہ آپ اپنی اکانومی کا سائز دیکھ لیں، اس کی اکانومی کا دیکھ لیں کہ بڑی بڑی کمپنیاں وہاں امریکن اور ویسٹرن ورلڈ کی آ رہی ہیں، آپ چائنا کے گرد گھوم رہے ہیں ٹوٹل، اور جو 2 نمبر مال بناتا ہے 2 نمبر مال بیچتا ہے، اور نہ آپ کا اس سے کلچر ملتا ہے، نہ آپ مذہبی طور پہ اس کے قریب ہیں، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے، سٹیزن رائٹس اور سول رائٹس کے حوالے سے اس پہ بڑے ڈاٹس ہیں، سوالیہ نشانات ہیں. آپ کشمیر میں تو شور مچاتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پہ کہ جی وہاں ظلم ہو رہا ہے، مگر سنکیانگ میں بالکل آپ کے برابر میں کیا ہو رہا ہے جو ویسٹرن ورلڈ میں اور ایون ٹرکی میں ان کے جو خاندان رہتے ہیں سنکیانگ کے لوگوں کے اغیور جو مسلمان ہیں ان کے انٹرویوز آئے دن یہاں ٹرکی سے آتے ہیں، اس پہ ہمارے یہاں مکمل خاموشی ہے. تو یہ زیادہ عرصے تو نہیں چلے گا. اب دیکھنا یہ کہ کشمیر ایشو پر کیا ہماری بھی کچھ رکھی جائے گی پاکستان کی، اور یا صرف انڈیا کی ساری بات مانی جائے گی، یا جیسا کہ نظر آتا ہے کہ جی وہ خاموشی سے ضم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، یہ وقت کشمیر آپ کے پاس جو ہے آپ بھی اسے صوبہ ڈکلیئر کر دیں، اور گلگت بلتستان جس پہ انڈیا کا بہت بڑا کلیم ہے، تو یہ سب پاکستان کا حصہ بن کے بات ختم، اور یہ جو اسپیشل اسٹیٹس آزاد کشمیر یہ وہ سارا معاملہ ختم، اور آپ اس کی یجمنی کو ایکسیپٹ کر لیں اور بات آگے بڑھے، دونوں کے درمیان کاروبار ہو، بزنس ہو. اب یہ آنے والے دن میں اس پہ ابھی تبصرہ نہیں کروں گا، میرا ایک اپنا اسٹانس ہے کہ آپ سامنے والے سے اپنے مطالبات، اپنی بات جبھی منوا سکتے ہیں جب آپ اس کی طاقت اس کے برابر ہو یا اس کے آس پاس ہو. یہ طاقت کی دنیا ہے، چھوٹے معمولی رشتوں تعلق میں اکانومی سب جگہ میٹر کرتی ہے، باپ بچوں کے، بیوی شوہر کے سب جگہ، ہر رشتے میں، ہر تعلق میں اکانومی بیسک میں جو ہے نا تعلق ہے اس کا. تو یہ آنے والے دنوں کی باتیں ہیں، اب اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور یہ 1 ہفتے کا آرمی چیف کا دورہ ہے، اس سے لانگسٹ یا کہنا چاہیے وزٹ، جس میں یہ سیکورٹی ایڈوائزر سے ملیں گے، یہ پینٹاگون جائیں گے یقیناً، اور یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے بھی ملیں گے، اور کانگریس مینز اور وومینز اور سینیٹر سے بھی یقیناً کچھ ملاقاتیں ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی پریس جو واشنگٹن میں اس سے انٹریکشن ہے، کیا کمیونٹی کو کچھ بلایا جائے گا جیسے راحیل شریف کے دور میں بلایا گیا تھا، جو نظر نہیں آتا بظاہر، مگر یو نیور نو، کوئی نہیں جانتا. پرسپشن بنانے کے لیے جب یہ پاکستان میں خبر چھپائی جا سکتی ہے اور سروے کروایا جا سکتا ہے اور پھیلایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی فوج کو لوگ 95% پسند کرتے ہیں، آرمی چیف کی پاپولرٹی عروج پر ہے. حالانکہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کہیں کمزور ہو رہے ہیں، تو آپ کو یہ سب شو کرنا پڑا ہے. اب دیکھیں ایک طرف تو خیبر پختونخوا میں کوہرام مچا ہوا ہے. نے نوٹ کیا ہوگا کہ شیر مروت، افضل شیر مروت جو وکیل ہیں اچانک سامنے آئے ہیں، ان مشکوک ہیں اپنی پارٹی میں تحریک انصاف میں بھی کہ کہیں ان کے ہی آدمی نہ ہوں اسٹیبلشمنٹ کے، جو ان کی حرکتیں، جو ان کے سٹائل، جو ان کی آزادانہ ایکٹیویٹیز ہیں، اور جو جس طرح وہ بڑے مارتے ہیں، کہ انہیں اریسٹ بھی کرنے کی کوشش کی گئی کہ باجوڑ کے کنونشن میں وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں. اب خبریں آ رہی ہیں کہ جگہ جگہ فائرنگ بھی ہوئی ہے ان کی اریسٹ کے دوران بھی. اب وہ ڈیٹین بھی ہیں، کہیں کہتے ہیں ڈیٹین ہے، کہیں کہتے ہیں انہیں محاصرے میں لیا ہوا ہے، اور درجنوں جگہ پر بنو کے راستوں میں اور مختلف راستوں میں کارڈن آف کیے ہوئے راستے سارے کے سارے. اچھا آپ کنونشن پشاور کا دیکھ لیں، مختلف جگہوں کا جو ان کے ہوئے ہیں، 5,000 6,000 7,000 10,000 آ جائیں گے. ریاست کو کیا ضرورت ہے؟ میری سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ ڈرانا ہی ضروری ہے کہ وہ پہلے ہی سپلٹ ہو چکے ہیں، ان کے درمیان 4 لیئرز ہیں ان کی پارٹی میں، 4 مختلف الخیال گروپ ہیں، اور سب ایک دوسرے سے مشکوک ہیں. جیسے کبھی متحدہ قومی موومنٹ میں ہوا کہتے تھے کہ ساری لیئرز جو سیکنڈ لیڈرشپ تھی سب ایک دوسرے سے ڈرا کرتی تھی. ایسے پی ٹی آئی میں ہے.
تو یہ تماشا لگانا سوشل میڈیا پہ ان کے ٹرولرز کو موقع دینا، اس کا کوئی فائدہ مجھے نہیں نظر آتا. یہ خود معاملات کو خراب کرتے ہیں. آپ نے انتخابات بظاہر تو لگتا ہے نہیں کروانے ہیں، یہ اسکیجولز دینا بھی سیدھا سیدھا اعلان کر دیں. نواز شریف کا پرسپشن بنا کے آپ اسے بھی گندہ کر رہے ہیں. ان کا اب حال یہ ہو گیا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ نون کوئی سیاسی پارٹی نہیں رہی کبھی بھی. یہ ہمیشہ اپنے تعلقات، کیونکہ علاقے کی فوج ہے، علاقے کی پارٹی ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کے راستے بن جاتے ہیں. اور پھر اتنا بڑا اقتدار کی ٹائمنگ ہے، ان کے ہی پروموٹ کیے ہوئے، ان کے ہی فیور کیے ہوئے لوگ اوپر آ گئے ہیں. تو یقیناً وہ سویلین سائڈ سے ہوں کہ آرمی سائڈ سے ہوں تو نیگوسیشن میں بھی آسانی ہوتی ہے، ایک سواپ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، واپسی میں اور نکالنے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے. مگر اس بار جو ہوا ہے، جو پرسپشن بنایا ہے ایک ڈیموکریٹک جھوٹی جعلی جمہوریت ہی صحیح، فرجائل کہنا چاہیے، موسٹ فرجائل، اس میں بھی اگر آپ پہلے سے پرسپشن بنا دیں گے کہ جناب یہ پرائم منسٹر ہوں گے تو ٹکا ٹوکری ہونا ہے نا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جلال پور جٹا میں کوئی مریم نواز کا جلسہ تھا، کچھ 400 450 500 لوگ بھی مشکل سے جمع ہوئے. اور جب وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑی ہوئی جس میں وہ اپنے والد کے کارنامے گنوانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی، انہیں اور کوئی دنیا کی نہ معلومات ہیں نہ ڈومیسٹک ایشو کا کچھ پتہ ہے، بس عمران خان کو قرض کرنا ہوتا ہے اور والد صاحب کو پریز کرنا ہوتا ہے. وہ شروع ہی ہوئی تھی کہ وہ پنڈال خالی ہونا شروع ہو گیا، جو پہلے ہی اکثریت جا چکی تھی. جو باقی رہی سے کثر تھی ان کی تقریر کے سٹارٹ کے ساتھ ہی فارغ ہو گیا. وہ جو جسے ایم این اے اور ایم پی اے کا ٹکٹ دے تھے اسے طلب کر لیا، لاہور بلوا لیا ہے کہ بتاؤ بھائی ہماری اتنی توہین کیسے ہوئی. تو اب جگہ جگہ یہ نظر آ رہا ہے. تو انتخابات تو ویسے ہی پھر اعتزاز احسن نے صاف ویڈیو کیا ہے کہ ان کی پکی معلومات ہیں، بھرپور معلومات ہیں، مکمل مستند معلومات ہیں کہ انتخابات نہیں ہو رہے. اور یہ ڈیسیجن ہو گیا ہے آنے والے دنوں میں یہ سب منظر کشی صاف ہو جائے گی. تو امیدوار جو ہے اپنا پیسہ ضائع نہ کرے، کہ اپنا پیسہ ضائع نہ کرے. کوئی انتخابات اس ملک میں نہیں ہونے جا رہے. اچھا دیکھیں، یہ جو اگر کشمیر ایشو حل ہونا ہے، پاک انڈیا تعلقات کہیں بہتر ہونے ہیں، اس کی جو شرائط ہوں گی وہ کوئی پارلیمانی طرز حکومت میں تو برداشت ہو ہی نہیں سکتا. جو منظر کشی ہے جو دور سے نظر آ رہی ہے، تو یہ سب کچھ انہی کے دور میں ہوگا. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جنرل عاصم منیر چیف ایگزیکٹو بھی بن سکتے ہیں، اور اس وزٹ کے بعد بہت سی چیزیں اور منظر پہ آئیں گی. آئی ایم ایف کی شرائط میں بتاتے ہیں کہ جناب پہلے سے طے کروا لیا گیا تھا کہ جی انتخابات نہیں ہوں گے، عمران خان پہ مقدمے ہوں گے، تب جا کے آئی ایم ایف کا پروگرام ملا ہے. میں کسی بات کی گواہی نہیں دے سکتا، مگر میں ریپیٹ یوں کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ سب باتیں پہلے سے سامنے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر معیشت کوئی بھی ٹھیک کر دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے کرپٹ ادارے درست ہو جاتے ہیں، تو انتخابات سے پہلے کیا نکلا ہے جو اب نکلے گا. مگر کسی بھی شکل میں مجھے کوئی بہتری نہیں نظر آتی. جس طرح ریاست چلائی جا رہی ہے، جس طرح لوگ نگراں آئے ہیں اور جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو لوٹ مار، ایک نئی لوٹ مار شروع ہوئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ اس ریاست کو نہ احساس ہے، نہ کوئی ول ہے کہ اسے درست کریں، بلکہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ سب بائی ڈیزائن ہو رہا ہے کہ مایوسی بڑھائی جائے، نفرت اشتعال بڑھایا جائے، غصہ بڑھایا جائے اور ریاست سے بیزاری میں اضافہ ہو. کوئی جیسے کوئی بہت بڑا پلان ہو، خدا نہ خواستہ، مجھے نہیں پتا، مگر جو حالات ہیں وہ اس بات کی نشان. آخری بات جو بہت دلچسپ ہے کہ ایک ٹویٹ کیا ہے کسی نے، مجھے نہیں پتا، کہ جی پاکستان میں مہنگائی، جو بریکنگ خبر کہ پاکستان میں مہنگائی ختم ہو گئی اور سستائی آسمانوں کو چھو رہی ہے. پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹکٹ پی ٹی آئی کا جو 3 کروڑ روپے میں بھی انتہائی مشکل سے ملا کرتا تھا، ایم پی اے کا، جو ضمنی انتخابات ہو رہے تھے جب وہ استعفے دیے تھے، یا وہ جو وزیر اعلیٰ چینج ہوئے تھے، جو لوٹے ہوئے تھے اس وقت 3 اور انتخابات ہونے تھے 14 مئی کو، تو 3 کروڑ روپے کا ٹکٹ جو ہے اب کوئی 10 لاکھ روپے میں بھی نہیں لے رہا، ایون 10,000 میں نہیں لے رہا. تو
تو یہ سستائی کی انتہائی آخری نشانی ہے نا. دیکھیں پلین لیول فیلڈ کے بغیر انتخابات ہوئے، اگر ہوئے، جو نہیں ہوتے نظر آ رہے، تو یہ ذہن میں رکھیں جو میں کہتا ہوں نا کہ تماشا پھر لگے گا. پی ٹی آئی نے تو الیکشن ماننے نہیں ہے، پھر ودن سسٹم جو لوگ حصہ لے رہے ہیں وہ بھی نہیں مانیں گے. ان میں سے بہت سے کہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے سے جو منظر کشی ہوتی ہے اس کے انجام کیا ہوتے ہیں. ایک ایسی حکومت، چاہے وہ پی ڈی ایم پوری مل کے بنائے، بظاہر آپ قومی حکومت کا تاثر دیں، مگر جس میں دو بھی بڑی پارٹی کوئی سامنے آ گئیں، ایک پی ٹی آئی تو کنفرم ہے، ایک کوئی اور آ گئی، تو انٹرنیشنلی بھی آپ ٹکا ٹوکری ہو جائیں گے اور ودن ریاست بھی آپ ٹکا ٹوکری ہو جائیں گے. پھر ایسے میں جو 100 بلین ایکسپورٹ کا ویژن ہے وہ ویسے ہی جو ابھی ٹکا ٹوکری ہے مزید ہو جائے گا. اور بھارت جو 2 ٹریلین پہ جانے والا ہے، جہاں پورا یورپ، امریکہ، پوری سراؤنڈنگ، یو اے ای، سعودی عرب سب انویسٹمنٹ دوڑ کر لے کر آ رہے ہیں، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا یا اس سے کوئی مطالبہ پیش کرنا شیخ چلی کی سوچ کے مترادف ہی ہوگا. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.